अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लाइबा इरशाद। आज हम फरहा रुबाब और मेरा नावल कानून कुदरत की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। अच्छा, नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप सबको एपिसोड कैसी लगी। प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई होप सो आप लोग अमल करेंगे इस पर। चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 15 है। आपी, मेहरमा आपी की शादी पर कब जाना है हमने? आमना ने आयशा से पूछा। बस चलते हैं चंदा, मेहंदी पर जाकर उधर ही रुकेंगे, वलीमा अटेंड करके वापस आ जाएंगे। अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने, मेहरमा के लिए गिफ्ट्स भी लेंगे वहाँ से, आयशा ने आमना से कहा। चलें ठीक है। आपने बाबा को बताया है शॉपिंग का? आमना ने पूछा। नहीं, अब बताऊंगी, आप बैठो, मैं उनसे डिस्कस करके आती हूँ, आयशा ने कहा। आयशा लॉन्च में जाती है जहाँ सब आपस में बैठे गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। छोटे अब्बू, अब क्या इरादा है फिर मेहरमा की शादी पर जाने का? आयशा ने फैज़ान साहब से पूछा। बेटा आप, आमना और भाभी चली जाओ, फैज़ान साहब ने कहा। मामा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? आयशा ने अलमास बेगम को मुखातिब करते हुए कहा। बेटा, मैं सोच रही थी कि आप दोनों अभी चले जाओ, मैं बारात पर आ जाऊंगी, वलीमा अटेंड करके वापस आ जाएंगे, अलमास बेगम ने कहा। अरे नहीं भाभी, आप बच्चों के साथ जाएं ताकि हमें भी तसल्ली रहे हर तरह से, अब्दुल्ला साहब ने अलमास बेगम से कहा। चलो ठीक है, फिर मैं भी चली जाती हूँ, अलमास बेगम ने कहा। ओके मामा। और छोटे अब्बू, मैं आमना को लेकर ज़रा मार्केट जा रही हूँ, हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता दें, हम लेते आएंगे, आयशा ने कहा। नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाओ और जल्दी आना, अलमास बेगम ने कहा। तो आयशा और आमना शॉपिंग के लिए रवाना हो गए। सब कल के मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे। दुल्हनों की मेहंदी और शादी की सारे फंक्शंस एक ही जगह रखे गए थे ताकि वक्त की ज़ाया से बचा जा सके। तहमीना इंतहाई खूबसूरत नीली आंखों वाली मासूम सी शहज़ादी, जो कि ना सिर्फ इंतहाई खूबसूरत थी बल्कि उसके अंदर रख रखाव बहुत ही खूबसूरत था। जो भी उससे मिलता उसके अखलाक से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका था। वो अपनी माँ सायका बेगम के उलट थी। जिस कदर सायका बेगम की ज़बान में जहर था, उससे बढ़कर उसकी बेटी तहमीना के लहजे में मिठास थी। वो छोटी सी शहज़ादी की मानिंद थी, जो सब का ख्याल रखने वाली और पुरशफीक थी। सब हैरान थे कि सायका बेगम, जो हर वक्त हर इंसान को ज़लील किए रखते हैं, उनकी बेटी इतनी अच्छी और इतनी तरबियत की थी। उन्होंने अपनी बेटी, अगर भाई और नवाल एक दूसरे से मोहब्बत ना करते होते तो इसमें कोई शक न था, किंजा को भाभी लाजमी बनाती, हर तरह की कोशिश करती। यूँ इसके दो भाई और भी थे, मगर अरहम खानज़ादा अरमान खानज़ादा के रोब व दबदबे की वजह से, जबकि आहद खानज़ादा की शरारती तबीयत की वजह से नाला था। किंजा अपने भाई और नवाल के लिए तो मर कर भी कुछ बुरा करने का नहीं सोच सकती थी। उसके लिए चाहे जितना मर्जी नुकसान उठाना पड़े, उसे खुले दिल से मंजूर था। आयशा और आमना मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। दोनों ने सबसे पहले मेहरमा के लिए गिफ्ट्स खरीदे, उसके बाद दोनों ने अपने लिए ड्रेसेस लिए और कुछ ज्वेलरी के वापसी के लिए मुड़ी तो आयशा बेधियानी में आहद खानज़ादा से टकरा गई, जो कि शॉप में दाखिल हो रहा था। और नाइस टू मीट यू मिस आयशा, आहद ने कहा, जैसे आयशा से बहुत लंबी गुफ्तगू हुई हो और आखिरी में कह रहा हो कि आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। क्या? आयशा ने हैरानगी से कहा। आपको इधर देखकर दिल गार्डन हो गया है, आहद ने दिल रुबाई करते हुए कहा। और मेरी ये शाम जलकर राख, आयशा ने कहते ही आमना का हाथ पकड़ा और शॉप से बाहर चली गई। पीछे आहद खानज़ादा उसको देखते ही रह गया। आप ही, वो आमना के कुछ कहना चाहा, जिससे आयशा ने रोक दिया। आमना प्लीज़ चुप करके चलो, बहुत देर हो रही है, आयशा ने आमना को चुप करवाते हुए कहा, और दोनों घर की तरफ चल दी। बेगम साहिबा, कुछ चाहिए तो नहीं? फराज साहब ने इरम बेगम से पूछा। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, बच्चे संभाल रहे हैं सब, इरम बेगम ने जवाब दिया। कौसर बेटे की तबीयत कैसी है? और कुछ तैयारी की है उन्होंने शादी की? फराज साहब ने पूछा। जी, तबीयत तो ठीक है कौसर की, और तैयारी आतिफ खुद करके आया है इसके लिए, इरम बेगम ने फराज साहब को जवाब दिया। चले ठीक है, कुछ ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, फराज साहब ने कहा। खान साईं कब मिलेंगी हमारी बहू मुझसे? दानिश की हालत देखी नहीं जा रही, इतने बुखार में मारा फिर रहा है, उसके ढूंढने में, इरम बेगम ने फराज साहब से पूछा, और साथ दानिश की हालत भी बताई।
بیگم صاحبہ دعا کریں، بس ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں پر کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ارمان یتیم خانے ہسپتال نیز ہر جگہ چیک کروا چکا ہوں، پولیس بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ بس دعا کریں، فراز صاحب نے ارم بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ جی، دانش بھی بہت کوشش کر رہا ہے ڈھونڈنے کی، ارم بیگم نے کہا۔ یہ سارا کیا دھرا اس کا ہی ہے۔ جس مرد میں محبت کرنے کی ہمت ہوتی ہے اس مرد میں نکاح اور عزت دینے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ اپنی عورت کو لاوارث نہیں چھوڑا کرتے، مجبوری کے نام پر، چاہے پھر وہ اس کے مائکے میں ہی کیوں نہ چھوڑا جائے۔ کسی بھی عورت کے لیے مرد کی دی گئی چھت سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ کوئی نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ چھت ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کے محل سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے۔ سائیں آپ کی بات ٹھیک ہے، دانش نے تو حیات کو اس کے مائکے ہی چھوڑا تھا، تو اس کو کیسے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ حیات کے ساتھ اس طرح ہو جائے گا؟ ارم بیگم نے کہا۔ دیکھیں بیگم صاحبہ، نکاح کے بعد مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے اپنی بیوی کو کسی بھی جگہ پہ لاوارث چھوڑے، وہ چاہے اس کے مائکا ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں نکاح کے بعد رخصتی کا حکم دیا ہے، ہم نے ہی رواج قائم کر لیے ہیں کہ پہلے نکاح اس کے بعد سالوں بعد رخصتی کرنے کا۔ بیگم صاحبہ، آپ خود کو دیکھ لیں، آج کل کا جو ہوس کا دور چل رہا ہے، جہاں کوئی بہن بیٹی محفوظ نہیں، لوگ بغیر نکاح کے بھی عورت پر اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اب سوچیں، جب ایک عورت اس نکاح میں ہوگی تو کیا وہ اس کے اوپر اپنا حق نہیں جتائے گا؟ ہم پیرنٹس بچوں کے نکاح منگنیاں کر کے رقص ہو جاتے ہیں، اگر وہی لڑکا اپنی منکوہاں سے حق لینے پہنچ جائے تو وہ اسے کیسے روک سکتی ہے؟ بالفرض اگر کوئی لڑکی حق نہ دے اور شور کرے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شوہر ہے، نکاح ہے اور اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے۔ لوگ غلط کام نکاح کے بغیر بھی تو کہتے ہیں، یہ تو پھر نکاح کے ساتھ اپنا حق جتا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر عورت حق دے دے تو اسی عورت کو وہی لوگ بد چلن کہتے ہیں کہ خیال نہیں کر سکتی تھی، اور اگر رخصتی سے قبل اولاد ہو جائے تو یہی دنیا یہ کہتی ہے، ایسی بھی کیا آگ لگی ہوئی تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی اولاد ہو گئی ہے، اور اس حلال اولاد کے ساتھ ناجائز اولاد کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ ہر حال میں کردار کشی صرف لڑکی کی ہی ہو جاتی ہے، مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا، ان سب کا ذمہ دار ایک لڑکی کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی باتیں اور تہمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ مرد جس کی وجہ سے عورت کی عزت گئی وہی سب سے پہلے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی لڑکیاں رخصتی سے پہلے ہی اجڑ کر ہمیشہ کے لیے مائکے کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور کئی لڑکیوں کو ان کی فیملی بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ ماؤں کو اس طرح سے بیٹوں کا دفاع کرنا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ کسی معصوم کے ساتھ ظلم نہ ہو، فراز صاحب نے کہا۔ والدین اپنے بچوں کو اچھے سے جانتے ہیں تبھی تو سپورٹ کرتے ہیں، آج کل کی لڑکیوں کا بھی تو کوئی حال نہیں، کیسی ڈریسنگ پر اتر آئی ہیں تو وہ اپنے ایسے حلیے سے کیسے مردوں کو ورغلا رہی ہیں، دونوں صورتوں میں تو قصور صرف مرد کا تو نہیں ہے، ارم بیگم نے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جہاں قصور مردوں کا ہے وہاں قصور عورتوں کا بھی ہے، مگر آپ ساری بات عورتوں پر چھوڑ کر ختم نہیں کر سکتی۔ کیا مردوں کا ایمان یہی تک ہے؟ بیگم صاحبہ، مردوں کو بھی چاہیے اپنی نگاہوں میں نیچا رکھیں، اپنے کردار اور ایمان کو اس قدر محفوظ بنائیں کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ مردوں کو اپنے گھر کے علاوہ باقی عورتوں کے لیے بھی محفوظ ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کہ اگر ذرا سا کچھ دیکھ لیں تو ان کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرنے لگ جائیں۔ مردوں کو بھی اپنے عمل کا جواب اللہ پاک کو دینا ہے، اور جب تک بات ہے پیرنٹس کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر ان کی بڑی ہیبٹس کے بارے میں بعض اوقات فیملی نہیں جانتی، کیونکہ جس طرح سے وہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ٹریٹ کرتے ہیں دوسروں کو اس طرح سے نہیں کرتے، ان کے لیے ان کی فیملی اور دوسرے لوگ مختلف ہی، انہیں صرف اپنی فیملی کو عزت دینا آتا ہے، تو آپ اس بارے میں گواہی نہیں دے سکتی کہ آپ کے بچے کس طرح سے شخصیت کے مالک ہیں، یہ بارے میں گواہی نہیں دے سکتی کہ آپ کے بچے کس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں، یا آپ کے بچے سے کسی کو کس حد تک تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ مردوں کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اسے ایک کمزور عورت کا گنہگار بنا دے، ان کو اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی نے ہی مردوں کو خراب کر رکھا ہے، ان کو ڈھیل دے کر
الزام عورت ذات پر ڈال کر فراز صاحب نے کہا۔ ارم بیگم کو فراز صاحب کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ بالکل بجا فرما رہے تھے کہ ایک مرد کو اپنے ایمان کی بھی پرواہ کرنی چاہیے، کسی سامنے والے کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ چلے میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بلا لیجیے گا، فراز صاحب نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں آپ کو بلا لوں گی اگر کوئی کام ہوا تو، ارم بیگم نے کہا۔ تو فراز صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ارم بیگم اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ یار بس بھی کرو، ناراضگی ختم کر دو، اب کنزا نے نوال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں ختم کرنی، جاؤ تم یہاں سے، نوال نے کنزا کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے کہا۔ دیکھو نوال، میری بات سنو میری جان، اب تم میری بھابھی بن رہی ہو، کل سے مہندی شروع ہے، پرسوں تم ہمیشہ کے لیے میری بھابھی بن جاؤ گی، اس طرح سے تو نہیں نہ کرو، کنزا نے نوال کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری دی گئی قسم کی وجہ سے ہی کر رہی ہوں شادی، ورنہ تو میں منع کرنے ہی والی تھی، نوال نے کنزا کو کہا۔ نوال پلیز، کنزا نے جواب بے بسی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ نوال کوئی جواب دیتی، سعد خانزادہ جو کہ دروازے سے باہر کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کمرے کے اندر داخل ہوا۔ گڑیا آپ جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے نوال سے بات کرنی ہے ذرا، سعد خانزادہ نے کنزا کو پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں انکار کرنا تھا آپ کو مجھ سے شادی کرنے سے؟ سعد خانزادہ نے نوال سے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی، نوال کو سمجھ نہ آئی کہ سعد کو کیا جواب دے۔ بس ایسے ہی کیا؟ تمہیں کہیں میری محبت میں کوئی کمی محسوس ہوئی ہے کبھی؟ کیا میں اس لائق نہیں کہ تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہ رہ سکو؟ بتاؤ نوال، کیا کمی ہے مجھ میں جو تم مسلسل مجھے ٹکرانے پر تلی ہوئی ہو؟ اتنے سالوں سے ہماری منگنی ہوئی ہے، پہلے تو مجھے کبھی نہیں لگا کہ تم ناخوش ہو اس رشتے سے، پھر اب ایسا کیوں ہو؟ کچھ تو بولو، سعد خانزادہ نے نوال کو کچھ نہ بولتے دیکھ کر کہا۔ وہ بس میری کنزا سے لڑائی ہو گئی تھی تو اس لیے کہہ دیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے سعد، آپ اس طرح سے نہ سوچیں، نوال نے کہا۔ وہ سچ میں رونے والی ہو گئی تھی۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میری غلطی تو بتاؤ جو تم مجھے اتنی بڑی سزا دینے پر تلی ہو، سعد خانزادہ نے کہا۔ کوئی نہیں، نوال نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ دیکھو نوال، کنزا اور تمہارا بہت گہرا رشتہ ہے، تم دونوں نہ صرف دوست ہو بلکہ آپس میں کزنز بھی ہو، تم لوگوں کی اگر کوئی لڑائی میری وجہ سے ہوتی تو تب مجھے بتاؤ، میں اس کو حل کروں، میرے لیے تم دونوں برابر ہو، اگر بات میری ذات سے ہے تو آپ دونوں ڈسکس کریں مجھ سے، میں اس کو حل کروں گا، سنوں گا دونوں کی، مگر بات اگر آپ دونوں کی پرسنل ہے تو اس کے لیے آپ دونوں مجھ پر بلیم نہیں ڈال سکتی، وہ آپ دونوں کو ہی مل کر دیکھنا ہے، اس میں میری کیا، باقی گھر والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے، کسی کے لیے کسی دوسرے کو سزا دینا غلط ہے، سعد خانزادہ نے نوال کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نوال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اپنی نادانی کی وجہ سے ایک بہترین شخص کو کھو رہی تھی، اس میں سعد کی تو کوئی غلطی نہ تھی۔ سوری سعد، آئندہ ایسے نہیں ہوگا پلیز، نوال نے آنسو سے تر چہرہ اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے رو تو نہیں، میں ناراض نہیں ہوں تم سے، میں بھلا کہاں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں، ادھر آؤ، رو نہیں، سعد نے نوال کے آنسو کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں دیکھ سکتا تھا نوال کے آنسو۔ چلو اب آرام کر لو، صبح جلدی اٹھنا ہے تمہیں، سعد نے نوال کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، کمرے سے نکل گیا، جہاں ہر کوئی شادی کے ہنگامے اور تیاری میں اور کاموں میں مصروف تھا، جبکہ دانش گھر سے باہر حیات کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا، صبح صادق سے جاتا اور رات کے بجے گھر آتا، کسی سے ہنس کر بات نہ کرتا تھا، صحیح ہے، ابھی بھی رات کے 1 بجنے کو تھا، ارم بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ اسے آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، ارم بیگم کو اپنا اس کو دیکھ دل کٹتا ہوا محسوس ہوا، وہ دانش کی طرف بڑھتی کہ دانش بھاگ کر ارم بیگم کے پاس آیا تھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماما دعا کریں نا لائبہ مل جائے، ماما پلیز دعا کریں، مجھے وہ نہیں مل رہی ہے، وہ ملے گی تو آپ کے بیٹے کو سکون آ جائے گا، دانش نے روتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا رو تو نہیں، وہ مل جائے گی، آپ پریشان نہیں ہو، ارم بیگم نے سوائے تسلی کے اور کیا دے سکتی تھی، سو انہوں نے وہی دی۔ ماما اگر لائبہ حیات مل جاتی ہے تو آپ میری شادی میسم بھائی کے ساتھ کروا دیں گی، دانش نے ارم بیگم سے پوچھا۔ ہاں جی بیٹا، میں آپ کی شادی اسی سے کروا دوں گی، اسی وقت کروا دوں گی جیسے ہی حیات ملتی ہے، پھر چاہے میسم کی شادی پر ہی مل جائے، ارم بیگم نے کہا، تو دانش نے خاموشی سے ارم بیگم کی گود میں سر رکھا تھا۔ بیٹا آپ جاؤ اور آرام کر لو، ارم بیگم نے کہا تو دانش کمرے کی طرف چلا گیا۔ آمنہ تم سے اپنا سارا سامان رکھ لیا ہے؟ عائشہ نے سامان کو پیک کرتے ہوئے آمنہ سے پوچھا۔ جی
جی آپی سب ہو گیا، رکھ لیا ہے میں نے سب، آمنہ نے عائشہ کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلے ٹھیک ہے، میں ماما سے پوچھ لیتی ہوں، عائشہ کہتے ہی الماس بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماما کچھ رہ تو نہیں گیا؟ عائشہ نے الماس بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، سب ہو گیا ہے، چلو چلے جانے میں بھی کافی ٹائم لگے گا، اور تم نے بتایا تھا نا کہ وہ اب کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے ہیں، الماس بیگم نے عائشہ کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ جی ماما یاد ہے مجھے، آپ آ جائیں، میں آمنہ کو لے کر آتی ہوں، عائشہ کہتی ہی آمنہ کو لینے چلی گئی۔ عائشہ آمنہ کو لے کر باہر آئی تو الماس بیگم بھی باہر آ چکی تھی۔ پھر تینوں عبداللہ صاحب اور سلمیٰ بیگم سے مل کر گھر سے چل پڑے تھے۔ سب مہندی کی تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ مہرمہ اس کوشش میں تھی کہ نوال اور کنزہ کی آپس میں صلح ہو جائے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ بالآخر اس نے دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اگر دونوں کی آپس میں بگڑ پڑتی تو ماحول خراب ہوتا، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا۔ مہرمہ نے عائشہ کو گھر کا ایڈریس سمجھایا تو عائشہ اپنا اور الماس بیگم سمیت خانزادہ ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ مہرمہ انہیں اپنی مطیت میں اندر لے آئی۔ اس وقت گھر میں سب موجود تھے جب مہرمہ عائشہ لوگوں کو گھر کے اندر لے آئی تھی۔ سب مہرمہ کے ساتھ آتی الماس بیگم کو دیکھ اس کے یکدم حیران رہ گئے تھے۔ یہ ایک خوشگوار جھٹکا تھا سب کے لیے، سب الماس بیگم کو اتنے سالوں بعد دیکھ رہے تھے۔ عظمیٰ بیگم اور الماس بیگم کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ مہرمہ نے سب سے اپنی دوست کی فیملی کی حیثیت سے متعارف کروایا، مگر جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے پتہ لگا یہ سب تو پہلے سے ہی جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ سب آپس میں خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے کہ صائقہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی اور الماس بیگم کو دیکھ آپے سے باہر ہو گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب میں نے اس کو چھوڑ دیا، ان سب سے رشتہ ختم کر دیے ہیں، تو آپ سب انہیں کیوں انوائٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ صائقہ بیگم نے جاہلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا۔ صائقہ بیگم کا شور سن کر احسان صاحب اور ارسلان صاحب اور احان صاحب تینوں بھائی لاؤنج میں آئے اور الماس بیگم کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا مسئلہ ہے صائقہ، کیوں چیخ رہی ہو تم؟ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، احان صاحب نے صائقہ بیگم کو زور سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر دبے لہجے میں کہا۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل، یہ دیکھیں جب میں نے اپنے مائکے والوں سے تمام رشتے ختم کر دیے ہیں تو انہوں نے کیوں بحال کیے ہوئے ہیں رشتے؟ صائقہ بیگم نے احسان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی میں نے انوائٹ کیا ہے، عائشہ میری دوست ہے، مہرمہ نے صائقہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، بچی کی تو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، کس کی فیملی ہے، اور زہرہ بیگم تو اچھے سے واقف تھی نا میرے مائکے سے، تو کیوں بلایا تم نے اسے؟ اب کی بار صائقہ بیگم زہرہ بیگم پر چڑھ دوڑی۔ بس بہت ہوا اب آپ کا صائقہ بیگم، میں نے جان بوجھ کر نہیں روکا اپنی بیٹی کو، بہت عرصے سے ہمارے بچے آپس میں مل رہے ہیں، آپ کی بے جا ضد کی وجہ سے ہم دوستیں آپس میں جدا ہو گئیں، جبکہ اب ہماری بچیاں بھی آپس میں دوست ہیں، تو اب ہمارا آپس میں دور رہنا کسی صورت نہیں بنتا۔ الماس تو جانتی بھی نہیں تھی کہ کہاں اور کس جگہ ہو رہی ہے مہرمہ کی شادی، میں نے جان بوجھ کر بلوایا ہے، سب کے سامنے لے آئی ہوں، زہرہ بیگم نے کہا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، میری بیگم صاحبہ کی بے جا ضد کی وجہ سے اتنے سال کی دوری کاٹی ہے سب نے، احان صاحب نے کہا تو صائقہ بیگم غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ بیٹھیے سب، فیضان صاحب نے بیٹھنے کا کہا تو سب بیٹھ گئے۔ بھابھی میں معذرت چاہتا ہوں اپنی بیوی کی طرف سے، احان صاحب نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، الماس بیگم نے احان صاحب کو جواب دیا۔ بھابھی عبداللہ بھائی اور سلمیٰ بھابھی نہیں آئے؟ فیضان صاحب نے پوچھا۔ نہیں، عبداللہ بھائی معذور کی وجہ سے کہیں نہیں جاتے اور سلمیٰ بھابھی بھی انہی کے پاس ہوتی ہیں، اور ان کی چھوٹی سی اکلوتی بیٹی ہے، الماس بیگم نے کہا۔ عبداللہ صاحب کا بتاتے ہی آمنہ کا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ کہتے ہی عبداللہ صاحب نے ماہی کے پاس بیٹھی آمنہ کے سر پر پیار دیا۔ مس عائشہ، آپ یہاں سب خیریت؟ ارمان خان زادہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پیچھے احد اور ساتھ ولی حیدر اندر داخل ہوئے اور سب نے سلام کیا۔ برخودار، یہ تو تمہارے چاچو کی بیٹی ہے، تم اسے مس عائشہ کیوں بلا رہے ہو؟ بابا، مس عائشہ میری پرسنل سیکرٹری ہیں، اسی لیے، ارمان خان زادہ نے کہتے ہی الماس بیگم کی طرف بڑھا ہوا الماس بیگم کو پہچان چکا تھا۔ السلام علیکم چاچی جان، کیسی ہیں آپ؟ اتنے عرصے بعد نظر آئی ہیں آپ۔ ارمان خان زادہ نے الماس بیگم کے آگے اپنے سر جھکایا اور ان سے پیار لیا۔ اس طرح جھکنے پر بے اختیار الماس بیگم کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔
بیٹا جن سے آپ پیار لے رہے ہو انہی کی بیٹی ہے آپ کی مس عائشہ، احسان صاحب نے ارمان خان زادہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، ارمان خان زادہ نے کہا اور الماس بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ نے بھی تو مڑ کر خبر نہیں لی ہماری، الماس بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئیں۔ وہاں پر مجھے سب لوگوں کو محسوس ہوا جیسے وہ سب سے گلہ کر رہی ہوں۔ بھابی، ہم لوگ بس سائیکہ بھابی کی وجہ سے اور کچھ اپنی فیملی کراس کی وجہ سے کچھ نہیں کر پائے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ارسلان صاحب نے پہلی بار الماس بیگم سے مخاطب ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، سب ہی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، الماس بیگم نے جواب دیا۔ بھابی، ہم عبداللہ بھائی اور سلمہ بھابی کو یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ سب اچھے سے شادی کو انجوائے کر سکیں، احسان صاحب نے کہا۔ بھائی صاحب، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ بات سائیکہ باجی کو ناگوار گزرے کہ اس طرح سے کوئی بدہضمی نہ ہو جائے شادی میں، الماس بیگم نے ان کے سامنے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی آپ لے آئیں، میں اپنی بیگم کو سنبھال لوں گا، یہ وقت صحیح ہے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے، احسان صاحب نے الماس بیگم کو جواب دیتے ساتھ ہی فیضان صاحب کو عبداللہ صاحب کو لانے کو کہا۔ بھابی، یہ میری بیٹی ہے تہمینہ، احسان صاحب نے الماس بیگم سے تہمینہ کا تعارف کروایا تو الماس بیگم نے تہمینہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پیار کیا۔ عائشہ اور آمنہ اپنی پھپھو کی بیٹی کو دیکھا جو بہت ہی پیاری تھی۔ چلیں آپ سب پریشان نہ ہو، میں ان کو لے کر آتا ہوں، آپ تب تک فریش ہو جائیں، فیضان صاحب نے کہا اور الماس بیگم سے ایڈریس لے کر احسان صاحب کے عبداللہ صاحب کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے سے سب لڑکیوں اور بڑے دوسرے سے مل کر خوش ہوئے اور بڑوں نے ان کے سامنے اپنے رشتوں کو واضح کر دیا۔ اس سب میں سب سے زیادہ خوش احد خان زادہ تھا، جس کو اب یقین ہو چکا تھا کہ عائشہ اب اسی کی ہے، اب عائشہ کو اس کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چونکہ سب جان چکے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کام نہیں لے رہے تھے۔ سب بچوں نے جب تک شروع سے لے کر آخر تک بڑوں سے تمام کہانی نہ سن لی ان کو چین نہ آیا۔ ماہی تو پہلے بھی کنزہ اور نوال کی لاڈلی تھی، مگر عائشہ کی بھی نوال اور کنزہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ عائشہ اور ماہی کے آنے کی وجہ سے نوال اور کنزہ میں بھی تلخی کم ہو گئی، جو کہ سراسر ماہی کی بدولت تھا، جو کہ ہر بات میں کنزہ اور نوال کو ایک ساتھ گھسیٹتی تھی۔ میں پانی پی کر آتی ہوں ابھی، عائشہ کہتے ہی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ وہاں پر کھڑے ہیں احد خان زادہ کو دیکھ کر ہی واپس مڑنا چاہتی تھی، مگر احد کی بات سن کر کہیں رک گئی تھی۔ مس احد خان زادہ، اب تو آپ جان گئی ہوں گی نا کہ اب آپ کو میرا ہونا ہوگا آخر کو، اب ہم کزن جو نکلے آپس میں، احد خان زادہ نے کہا۔ اپنی اس خوش فہمی سے نکل آئے مسٹر احد خان زادہ، عائشہ کہتے ساتھ ہی وہ گلاس اٹھا کے چلی گئی تھی۔ میں ابھی احد نے پانی ڈالا تھا، ماشاءاللہ سے اتنے استحقاق سے پانی کا گلاس میرے سامنے سے اٹھا کے گئی ہیں اور کہتی ہیں خوش فہمی سے میں نکلوں، چلو خیر ہے، آخر کو ہمارے ہونے والی بیوی تو ہے، احد خانزادے نے کہا اور پانی کے لیے دوسرا گلاس بھرا اور پانی پی کر کچن سے باہر نکل گیا۔ بیگم صاحبہ باہر دیکھیں، دروازہ بج رہا ہے، عبداللہ صاحب نے سلمہ بیگم کو پکارتے ہوئے کہا۔ جی خان صحیح جا رہی ہوں دیکھنے، سلمہ بیگم جواب دیتے ہی دروازے کی طرف بڑھی۔ جی کون؟ سلمہ بیگم نے پوچھا۔ بھابی میں احد خانزادہ، احد صاحب نے کہا تو سلمہ بیگم نے حیرانگی سے دروازہ کھولا تو سامنے فیضان صاحب اور احد صاحب کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم بھابی، ہمیں اندر آنے کا نہیں بولیں گی؟ فیضان صاحب نے ہی بات کا آغاز کیا۔ جی وعلیکم السلام، جی آئیے، سلمہ بیگم نے سلام کا جواب دیتے ہی اندر آنے کا راستہ دیا تو دونوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ ارے سلمہ بیگم، کون آیا ہے؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا۔ ہم ہیں بھائی، فیضان صاحب نے سامنے آتے ہوئے کہا تو عبداللہ صاحب ان کو دیکھ کر فرد مسرت سے جھوم اٹھے۔ اتنے عرصے بعد اپنے دوست اور اپنے بہنوئی کو دیکھ کر وہ ایک دم سے کھڑے ہونے لگے کہ انہیں یاد آیا کہ وہ تو چل نہیں سکتے۔ اتنے عرصے بعد ان کی دوست آئے تھے، مگر وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے اور ان کو گلے لگانے کے لیے کھڑے بھی نہ ہو پائے تھے۔ ان کو اس طرح سے کرتے دیکھ فیضان صاحب کو رنج ہوا، مگر فوراً سے پہلے خود کو سنبھالا اور عبداللہ صاحب کی طرف بڑھے اور ان کو گلے لگے تھے اوپر کی طرف اٹھا لیا، اچھے سے مل کر انہیں واپس بٹھایا۔
ان کے ملنے کے بعد احان صاحب فیضان صاحب سے ملنے تینوں دوست آج بہت خوش تھے۔ کبھی ان لوگوں میں بہت پیار ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کے بغیر کہیں نہیں آیا جایا کرتے تھے، مگر صائقہ بیگم کی بے حد بے جان ضد کی وجہ سے سب آپس میں جدا ہو چکے تھے، مگر آج وہ پھر سے ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ سلمیٰ بیگم ان کے لیے چائے اور بسکٹ لے آئی تھیں۔ عبداللہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، میرے بیٹے کی شادی ہے، فیضان صاحب نے کہا۔ مگر بھائی میں کیسے آ سکتا ہوں، آپ کو تو سب حالات کا پتہ ہے۔ وہ اپنی بہن کی بات نہیں کر پائے، اس لیے مختصر حالات کا کہہ دیا۔ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، صائقہ کے حوالے سے وہ کچھ نہیں بولے گی، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ بس ہمارے ساتھ چلیں، آپ اور بھابھی۔ ابھی احان صاحب نے کہا۔ بھائی میں ضرور چلتا، الماس بھابھی اور بچے اپنے زاہد بھائی کی بیٹی کی شادی پر گئے ہوئے ہیں، واپس آئیں تو پریشان ہوں گے ہمیں نہ پا کر۔ عبداللہ صاحب نے بہانہ تراشا۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زاہد بھائی کی بیٹی کی شادی ہمارے گھر میں ہی ہو رہی ہے، اپنے فراز بھائی کے بیٹے کے ساتھ۔ محرمہ کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، آپ کی فیملی وہاں پہلے سے ہی موجود ہے، بس ہم آپ کو اور بھابھی کو لے جانے آئے ہیں، اس لیے کوئی بہانے نہیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ فیضان صاحب نے ان کے تمام بہانے ختم کرتے ہوئے کہا تو کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ چلیں ہمارے ساتھ، احان صاحب نے عبداللہ صاحب سے کہا۔ تو عبداللہ صاحب نے سلمیٰ بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ جلدی تیاری کریں، ہم اکٹھے ہی چلیں گے، فیضان صاحب نے کہا۔ تو عبداللہ صاحب نے سلمیٰ بیگم کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ سلمیٰ بیگم نے تیاری کی اور خانزادہ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاری ہے، آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز میری عجیب سی آواز کو اگنور کیجیے گا، مجھے پتہ ہے بہت بری ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، چاچا، بائے بائے۔